औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिनीन कराम, कुछ अर्सा पहले हमने मुत्ता के अहकाम बताए थे, एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें तरीका बताया था। वो वीडियो मौजूद है इस वीडियो के नीचे, उसका लिंक भी दे देंगे क्योंकि ये दोनों मरबूत होंगी वीडियोस। उस वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए, मोमिनीन के सवालात किए, कुछ दीगर मसालिक के लोगों ने एतराज़ किए, उनके हमने जवाब दिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें यानी शियान हैदर कर्रार को गालियाँ देते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि अगर आप बहस व मुबाहसा कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी सकत है, पावर है, इल्म है, तो आप मुबाहसा करें। गालियां दे के, क्योंकि आपके पास या गोली है या गाली है। जो दूसरे मसालिक के बिरादरान बहस व मुबाहसा करते हैं उनको हम वेलकम भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन जो गोली और गाली के कायल हैं, ना शिया गोलियों से ख़त्म हुए ना गालियों से ख़त्म होंगे। गाली आपकी तहजीब का पता देती है कि आपकी तहजीब क्या है। बाकी शियों को ख़त्म करना इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। शियाने हैदर करार इस दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पैदा हो रहे हैं। जो सवालात मुता के बारे में किए गए हैं उनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे ताकि जिनके अज़हान इस चीज़ के बारे में थोड़े मुशव्विश थे वो क्लियर हो जाएं। मुत्ता साबित है या नहीं है? मुत्ता साबित है। आयत नंबर 24 सूरत निसा की, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फअतूहुन्ना उजूरहुन, यानी कि जब आप इस्तिमता करते हैं, ये मैं लुग़वी तर्जमा बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई तर्जमा तफसीर नहीं है। जब आप ख़वातीन से इस्तिमता यानी लज्जत उठाते हैं तो उनको आप उनका अजर दे दें, उजरत दे दें, उजूर दे दें। तो यहाँ एक तो यह है कि निकाह दायमी, इसमें फ़र्क यहाँ वाज़े पता चल गया कि ये आयत मुत्ता के लिए है ख़ास, कि आप उनको उनकी उजरत दे दें। यहाँ हक महर का जिक्र नहीं है। तो मुत्ता साबित है। तफासिर उठाएं, जो शिया सुन्नी तफसीर हैं उसको अगर आप पढ़ें तो काफ़ी तफसीरें ऐसी हैं जिनमें मुत्ता के बारे में साबित किया गया कि ये आयत मुत्ता की है। और अगर आप लुग़वी तौर पे ट्रांसलेशन भी करेंगे तो यहाँ आपको मुत्ता के अल्फाज वाज़े समझ आ जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि मुत्ता कुरान करीम से साबित है। अब आते हैं अहादीस की तरफ। अहादीस कसरत से भरी पड़ी हैं। सहाय सित्ता, सही मुस्लिम, बुखारी, इब्न माजा, तिरमिज़ी, इन तमाम, सुनन इब्न दाऊद, ये इन किताबों में ज़िक्र है। यानी अहले सुन्नत की काफ़ी किताबें कसरत से मुता की रिवायात अहादीस मौजूद हैं। और वो कहते हैं कि अब मुता ख़त्म हो गया है, तो इसलिए अब ये डिस्टेंस यहाँ पैदा होता है। फ़िक़्ह जाफ़रिया और दीगर मसालिक का नज़रिया। फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक मुता बाकी है, किसी ने इसको ख़त्म नहीं किया। दीगर मसालिक के लोग कहते हैं नहीं जी, रसूल करीम ने खैबर के मकाम पर या हज़रत अली ने या हज़रत उमर ने इसको ख़त्म कर दिया था। ऐसा नहीं है, हज़रत अली ने ख़त्म नहीं किया, वो हम आगे ज़िक्र करेंगे। रसूल करीम ने भी ख़त्म नहीं किया। रसूल करीम ने मुत्ता ख़त्म नहीं किया, हज़रत अली ने भी नहीं किया। और अगर हज़रत उमर ने मुत्ता को ख़त्म किया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मुत्ता ख़त्म ना किया जाता तो ज़िना ना फैलता। इससे ये मुराद नहीं है कि मुत्ता ख़त्म हो गया और मौला अली उसकी तायीद करें ना। एक ऐसा काम जिसके बारे में कहा जाता है कि काश ये ऐसा ना होता तो उसके बदले में ये गुनाह सरजद ना होता, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो कर दिया उसकी तायीद कर दी। हज़रत उमर, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ इन असहाब के कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी बात वाज़े नहीं हुई, और नाम लेने में कोई मुश्किल नहीं है। एक मुताले की तरफ हम आपको दावत दे रहे हैं। हम इन शख्सियात की तौहीन करना हमारा मकसद नहीं होता। हज़रत उमर ने जो किया है कि अगर मुत्ते को ख़त्म किया है तो वो बानी शरीयत नहीं है, असहाब रसूल हैं, उनका मकाम है। लेकिन ये नहीं है कि वो शरीयत में तब्दीली ले आएंगे तो फिर वो हतमी तौर पर वो तब्दीली शुमार की जाएगी। नहीं, शरीयत में तब्दीली लाने का हक असहाब कराम को नहीं है। हम किसी की तौहीन नहीं कर रहे। हज़रत उमर ने अगर ख़त्म किया तो वो लागू नहीं होती। रसूल करीम और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने ख़त्म नहीं की, क्योंकि कसरत के साथ अहादीस और रिवायात को तो अहले तशय्यो में मौजूद हैं। असूल काफ़ी, फ़ुरूअ काफ़ी, बिहारुल अनवार, वसाइल शिया, एक अलहदा बाब जिक्र किए गए। कोई इमाम, किसी इमाम के बाद कोई आलिम दीन ने नहीं कहा कि मुत्ता ख़त्म हो गया है। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया में एक मुसल्लम हकीकत है कि अक़द मुअक्कद यानी कि टेम्परेरी निकाह मौजूद है। और इसकी हकीकत ये है कि असहाब कराम काफ़ी, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इब्न मसूद, अबी बिन काब, उबई बिन काब, इसी तरह काफ़ी असहाब मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि मुत्ता ख़त्म नहीं हुआ। शरीयत में मुत्ता मौजूद है, इसको ख़त्म नहीं किया गया। तो ये एक बाब है, तफसील है, इसमें तहकीक की ज़रूरत है। जो एतराज़ करते हैं या गालियाँ देते हैं, गालियाँ देने से ये नहीं है कि हम आपके साथ चल पड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तहकीक करें। फ़िक़्ह जाफ़रिया में मुतफ़िक़ा तौर पर मुत्ता मौजूद है।
ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا متع زنا کی طرح ہے؟ متع اور زنا میں فرق کیا ہے؟ پیسے دیں، خاتون سے لذت اٹھائیں، یہ بھی ایک زنا ہے، اور متع میں بھی یہی ہے، پیسے دیں، لذت اٹھائیں، چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ زنا شروع ہوا ہے تو مولا امیر کائنات نے بھی وجہ بتا دی تھی کہ متع ختم کر دیا گیا۔ متع ختم نہ ہوتا تو زنا نہ پھیلتا۔ متع میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاتون سے عقد کرتے ہیں، اس کے سیغے ہیں، وہ ہم بتا چکے ہیں، ایک نکاح کی طرح سیغے پڑھے جاتے ہیں۔ جب سیغے پڑھے جاتے ہیں تو وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ زنا میں تو اپنے پیسے دیے، لذت اٹھائی، چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے عقد پڑھا ہے، وہ آپ کی بیوی بن جاتی ہے۔ اسی خاتون کے ساتھ آپ جتنا ٹائم پیریڈ گزارتے ہیں، طے کرتے ہیں، اس کو پھر آپ حق مہر دیتے ہیں، اس کی اجرت دیتے ہیں، اس کی اجرت دیتے ہیں۔ اس کو اجرت دینے کے بعد جب اس کا پیریڈ ختم ہوتا ہے تو وہ عدت گزارتی ہے۔ زنا میں کوئی عدت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے متع اور اس میں زنا میں، کہ متع میں پھر خاتون عدت گزارتی ہے، 2 پیریڈز اس کے ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ فری ہوتی ہے۔ تو نکاح اور متع میں زیادہ یعنی شباہتیں ہیں، لیکن زنا اور متع میں کوئی شباہت نہیں ہے۔ زنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، متع حلال ہے، نکاح بھی حلال ہے۔ اگر اولاد ہو جائے، یہ سوال کافی پوچھا گیا کہ اگر اولاد ہو جائے تو خاتون کس طرح بتائے گی کہ یہ میری متع کی اولاد ہے؟ ایسے کافی نکاح ہیں جو ظاہری طور پہ ظاہر نہیں کیے جاتے، ان لوگوں نے نکاح کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی اگر اولاد ہو جائے تو کیا کہے گی خاتون؟ تو یہ بھی متع ہے۔ اس میں اگر آپ میاں بیوی مصالحت سے متع کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اولاد ہو جاتی ہے تو وہ شرعی وارث ہے، اس مرد کی وارث ہے، جس طرح اس کی بیویوں باقی بیویوں سے نکاح سے اس کی اولادیں ہیں، یہ بھی اس کی اولاد ہے، وارث ہے۔ اگر پیدا نہیں کرنا چاہتے تو آپ نکاح میں بھی پیدا نہ کریں، اس میں بھی پیدا نہ کریں۔ یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ انسان کنٹرول کر سکتا ہے بچہ نہ ہو، یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے کہ بچہ ہو گیا۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر آپ ظاہر کریں کہ ہاں جی یہ ہمارا بچہ ہے اور ہم نے متع کیا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک وہ چیز اب متع کو کبھی ہی سمجھا جانے لگا ہے آج کے دور میں، اس وجہ سے یہ اس پر سوالات اٹھتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں موجود ہے چیز، اور اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اس میں خاتون کی توہین ہے؟ نہیں ہے خاتون کی توہین، اس میں کوئی زبردستی تو نہیں کی جاتی خاتون کے ساتھ۔ خاتون راضی ہوتی ہے، بیوہ ہے، طلاق یافتہ ہے، جو خاتون ہے، اگر وہ راضی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ متع کیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ ایک ہی مرد کے ساتھ متع میں رہنا چاہتی ہے 5 10 سال 15 سال، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کچھ پیریڈ رہنا چاہتی ہے اور اس سے حق مہر لے کے، اجرت لے کے اس کو چھوڑنا چاہتی ہے، عدت گزارے، دوسرے مرد کے ساتھ کر سکتی ہے متع۔ نکاح کی طرح ہے یہ بھی، اس میں بس یہ فرق یہ ہے، اس میں مدت معین ہے۔ تو اس میں یہ اشکال فضول ہے کہ اس میں جو ہے یہ کہ خاتون کی توہین ہے، اس میں کوئی توہین نہیں ہے، زبردستی تو نہیں ہے۔ خاتون جو ہے وہ مرد کی لذت کے لیے اس کو حق ملتا ہے مرد کی طرف سے، تو وہ مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ زیادہ خواتین سے نکاح بھی کر سکتا ہے، متع بھی کر سکتا ہے، شریعت میں جائز ہے۔ کس خاتون اور مرد سے کیا جاتا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کنواری لڑکی سے متع مکروہ ہے۔ کنواری لڑکی کی عفت ہے، روایات موجود ہیں، اس کی عفت ہے، اس کی عظمت ہے کہ وہ باکرہ ہے اور اس کے ساتھ نکاح دائمی کیا جائے۔ تو جو کنواری لڑکی ہے اگر اس کے ساتھ اس کے والدین اجازت دے دیں، یعنی مشکل کام ہے، لیکن بعض ایسے مقامات اور ایسی چیزیں موجود ہیں، اور کافی تاریخ میں بھی پہلے موجود ہے کہ متع کی اجازت دے دیتے تھے کہ آپ اس کو رکھیں، متع میں اگر آپ راضی ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت ہو جائے تو آپ بعد میں اسی عورت کے ساتھ آپ دائمی نکاح کر لیجئے گا۔ تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کنواری لڑکی کا والد اجازت نہیں دے رہا، کیسے دے گا، فلاں ہے فلاں، یہ یعنی عجیب سی باتیں ہیں۔ کنواری لڑکی کے ساتھ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، طلاق یافتہ ہے، بیوہ ہے، اس کے ساتھ کریں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح مرد جو ہے، مرد ایک شادی شدہ مرد ہے، اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے، عدالت کرنی ضروری ہے۔ یہاں کچھ مومنات ناراض ہوں گی کہ کیوں کرتا ہے، یہ سوال غیر شرعی ہے۔ اگر آپ اس کو روکیں گی، ٹوکیں گی کہ کیوں کرتا ہے، تو شاید کہ وہ پھر ضدی ہو جائے، مصر ہو جائے کہ شریعت کے خلاف جا رہی ہو۔ اگر ایک خاتون اس کو نکاح نہیں کرنے دیتی تو وہ متع کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری شادی کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، متع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، اگر عدالت قائم رکھ سکتے ہیں تو۔ متع والی خاتون جو ہے بیوی، وہ وارث نہیں ہوگی، یہ فرق ہے۔ جو آپ کی اصلی بیوی نکاح میں ہے، یعنی کہ دائمی بیوی نکاح میں ہے، وہ اس بیوی یعنی جو متع میں ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ وہ میراث نہیں پائے گی، متع والی وہ آپ کی وارث نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کی دائمی بیوی ہے وہ آپ کی میراث میں آئے گی اور اس کا ایک وراثت میں حصہ ہے۔
متع کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ شیعہ مسلک میں متع واجب ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اور کیوں کرتے ہیں. یہ ایک نکاح کی طرح ہے، جو کر سکتا ہے کرے، واجب نہیں ہے کسی پر، نہ ہی یہ زبردستی ہے کسی پر. ایک انسان اگر ایک بیوی کے سے زیادہ کچھ رکھنا چاہتا ہے، بیویاں ضرورت ہے، فارن گیا ہوا ہے، اپنی بیوی اپنے پاس نہیں ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتا، ٹیمپریری نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس میں اجرت کم ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے. نکاح بھی لوگ نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ایسے گزار دیتے ہیں زندگی. تو متع بھی نہ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لاگو ہے کہ آپ متع کریں اور متع کے سوا آپ جو ہے نا مومن نہیں ہے یا آپ مسلمان نہیں ہیں. کون سا والد اپنی بیٹی کو اجازت دے گا؟ یہ بہت زیادہ سوال کیا گیا کہ کون والد اپنی بیٹی کو اجازت دے گا. جو کنواری لڑکی ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے ساتھ متع مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. اگر والد اجازت دے دیتا ہے، جو کہ بعید ہے، مشکل ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں کہ وہ دے دے کہ ہاں جی متع کریں اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ دائمی نکاح کر لیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اس خاتون کے ساتھ کیا جائے جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، جو بے آسرا خاتون ہے. باقی یہ ہے کہ دوسرے مسالک کے لوگ شیعہ مسلک کی لڑکی سے کر سکتے ہیں متع. جس کے مسلک میں متع جائز ہی نہیں ہے تو وہ شیعہ لڑکی سے نہیں کر سکتے. تو ہمارے اوپر جو گالیاں دی گئی، اعتراض کیے گئے، تو ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ مرد جو ہے وہ ہر مسلمان لڑکی خاتون سے جو قابل ہے نکاح کے یا اہل کتاب یعنی عیسائی، یہودی وغیرہ، ان سے متع کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے مسلک کا یا اہل کتاب کوئی بھی مرد شیعہ خاتون سے متع نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی مسلمان ہے، کیونکہ کافر نکاح نہیں کر سکتا، کافر چاہے کتابی ہو غیر کتابی، نکاح مسلمان سے نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کوئی ہے، شیعہ لڑکی سے متع نہیں کر سکتا، نکاح کر سکتا ہے اور ہو بھی رہے ہیں معاشرے میں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، نکاح کر سکتے ہیں. لیکن غیر شیعہ مرد اور دوسرے مسلک کا شیعہ لڑکی سے متع اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے مسلک میں جائز نہیں ہے. شیعہ مرد مسلمان سے اہل کتاب لڑکی سے کر سکتا ہے کیونکہ وہ کر رہا ہے متع، نکاح مرد کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے شرائط پوری ہیں، تو وہ ان خواتین سے کر سکتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوتا ہے تو اس کا سوال کریں. ایک اور سوال ذہن میں آ گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ کیا اہل بیت نے، ائمہ علیہ السلام نے بھی متع کیا ہے؟ رسول کریم کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، امام علی علیہ السلام کے بارے میں بھی. یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ حتماً انہوں نے متع کیا ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے کہی ہیں کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے یا ایسا موجود ہے. روایات موجود ہیں جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. وسائل الشیعہ کتاب میں یہ روایات تفصیلی طور پر ذکر کی گئی ہیں. تو یہاں جو اشکال پیدا ہوتے ہیں ان کا سوال کرنا بہتر ہے. گالیاں دینا اور یہ تنقید برائے تنقید کرنا مناسب نہیں.